अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज है 16 दिसंबर और आज वो तारीख है जिसने पूरे पाकिस्तान को कई बार खून के आंसू रुलाया। ख़ास तौर पे दो ऐसे बड़े सानेहात जिसकी वजह से कौम आज तक आंसू से रोती है। एक बड़ा वाक़या जो कि APS का कहलाता है, जिसकी वजह से लोग इंतहाई अफसरदा रहे, लेकिन उससे कबल आज से 50 साल पहले 1971 में सकूत ढाका जब बांग्लादेश बना पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अददी एतबार से भी और तालीमी एतबार से भी मगरबी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर भी थे और तादाद में ज़्यादा भी थे और पाकिस्तान को बेहतर तरीके से लेके चल भी सकते थे, लेकिन हमारे ही लोगों ने उन्हें टके का कहकर अपने से दूर कर दिया। इधर हम उधर तुम का नारा ऐसा लगा कि आखिरकार वो उधर तो हो गए लेकिन हमसे बहुत ऊपर हो गए, आगे चले गए। माशी तौर पे हो या दीगर मामलात के हिसाब से आज उनका टका हमें टका दिखा के आगे निकल चुका है और बहुत आगे की जानिब जा चुका है। शायद उनका कसूर ये था कि वो तालीम याफ्ता थे, इसीलिए वो अलग कर दिए गए, और दूसरा कसूर APS के बच्चों का ये था कि वो तालीम हासिल करने जा रहे थे। यानी कि अगर हमला हुआ है पाकिस्तान पर तो वो तालीम पर हुआ है, और जब तालीम ही नहीं रहेगी तो माशी तौर पे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। आज सूरत हाल ये थी कि भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक जानिब भारत की तरफ से मुश्किलात का सामना था तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तरफ से था, और इसी तरह की सूरत हाल अगर होती, मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान अगर मौजूद होते, साथ होते दोनों भाई, तो दोनों तरफ से भारत मुश्किलात में होता कि एक जानिब मशरक़ी पाकिस्तान होता, एक जानिब मगरबी पाकिस्तान होता और एटमिक पावर होता, तो ना जाने इस वक्त पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। लेकिन कुछ लोगों की इस गलत फहमी के इधर हम इधर तुम अक़लियत में हो, हम अक्सरियत में हैं, ये सारे नारे आज तक सुनाई दे रहे हैं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं। आजकल सिंध असम्बली में भी कुछ इसी तरह के नारे लगे कि जब वज़ीर आला साहब ने कहा कि हम अक्सरियत में हैं, तुम अक़लियत में हो, फैसले हमारे ही होंगे। तो इस तरह की बातें ना की जाएं, क्योंकि ना सिर्फ सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, बल्कि हर सूरत में मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुँचने का खदशा है, खुदा न खास्ता। क्योंकि इस वतन अजीज़ को जो कि बहुत लाखों जानों की कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया था, इस वतन की हिफाजत करना अब हम सबका फ़र्ज़ है, चाहे वो मुआशी तौर पे हो या दीगर मामलात के हवाले से। माशी सूरत हाल की अगर हम बात करें, इस वक्त पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा तब्दील किया है और जियो स्ट्रेटेजिक के बजाय वो जियो इकोनॉमिक की तरफ अब अपने आप को लेकर जा रहे हैं। यानी वो माशी तौर पर अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, जहां पे वो माशी तौर पर आगे बढ़ सकें। क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जानिब से बुलाई जाने वाली एक कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत कर ली, क्योंकि ताइवान को बुलाया गया था लेकिन चाइना को नहीं बुलाया गया, इस वजह से पाकिस्तान ने शिरकत करने से माजरत कर ली। रूस को नहीं बुलाया गया, पाकिस्तान ने जाने से माजरत कर ली। वजूहत ये है कि पाकिस्तान अब अपने आप को माशी तौर पर बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहता है। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे वो सकूत ढाका हो और APS, उसके हवाले से करेंगे। तारुफ करा दूं, हमारे साथ मोहिउद्दीन अहमद मंसूरी साहब हैं, तज़ियाकार हैं, जनाब आपको हम खुशामदीद कहेंगे। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शारिक वक़ार साहब, इकोनॉमिस्ट, तज़ियाकार हैं, माशी तज़ियाकार हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अशरफ गौरी साहब इस्लामिक इकोनॉमिस्ट हैं, आपका बेहद शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। मोहिउद्दीन साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज़ भी हमारा होगा मशरक़ी पाकिस्तान यानी कि मौजूदा बांग्लादेश के हवाले से। मौजूदा बांग्लादेश, सकूत ढाका, वजूहात क्या थी वो तो सारे लोग ही जानते हैं, लेकिन सर इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन सकूत ढाका का जो सानिया है वो एक अजीम तरीन सानिया है, जिसने इस्लाम की तारीख़ को ही नहीं बल्कि इस्लाम के धारे को भी तब्दील कर दिया। मुसलमानों को जहाँ होना चाहिए था आज वहाँ पे ना होने की वजह मुसलमानों के वक्तन फ़वक्तन मुसलमान हुक्मरानों के गलत फ़ैसले हैं, जो फ़ैसले अपनी अनायत के बुनियाद पर की गई, अपने मुफाद के बुनियाद पर की गई, जिसने इज्तिमाइयत को शदीद नुकसान पहुँचाया है। सुकूत जब अपना खिलाफत उस्मानिया का जब सुकूत हुआ और वो ख़ात्मा हुआ तो मुसलमानों ने पाकिस्तान को खिलाफत उस्मानिया के नेमल बदल के तौर पे पाया, और उन मुसलमानों के लिए ये एक मलहम था और खुशी की बात थी कि चलो इस्लाम का नाम लेने वाला कोई एक मुल्क तो है जो इस्लामी
تہذیب کو زندہ کرے گی، اسلامی تاریخ کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. اور پھر ہوا یہ کہ سانحہ نے بالکل ایک صرف ہمارے وقار عزت کو ہی ٹھیس نہیں پہنچایا، بلکہ جو ہمارے پاس ایک شرف تھی، ایک عزت تھا ہمارے لیے کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک، وہ اعزاز ہم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. غلط فیصلے صرف اس وقت نہیں ہوئے، اس کے بعد بھی غلط فیصلے ہوئے، اور ان غلط فیصلوں نے آج ہمارے ملک کو ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دی کہ جہاں پہ ہماری وقت بے وقت رہ گئی ہے. ہماری معیشت بھی داؤ پر ہے، ہماری تعلیم بھی داؤ پر ہے، ہماری کلچر، ہماری تہذیب، تمدن، ہر چیز پر اب جو غیروں کا قبضہ ہے. اگر ہم اس وقت جرأت مندانہ فیصلہ کرتے تو شاید کہ آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. آج لوگ سمجھ گئے کہ یہ اپنے فیصلوں پر جم نہیں سکتے. اور دیکھیں ایک بات بتاؤں، کسی بھی چیز کی بنیاد، جس چیز پر ہو، اس بنیاد پر آپ قائم نہیں رکھیں گے تو وہ چیز فنا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جایا کرتا ہے. اور پاکستان کا جو وجود تھا وہ اسلام پر تھا، بھائی چارگی پر تھی. اور جس بھائی چارگی کی بنیاد پر اسلام کو رکھا گیا، ایک مدینے کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ بنی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اور مدینے کے مسلمان آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ اب خلافت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. مہاجرین تعداد میں کم تھے اور انصار زیادہ تھے. انصار نے کہا کہ خلافت ہمارے پاس ہونی چاہیے، انصار نے کہا. اور مہاجرین میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. انہوں نے ان کو کہا کہ چونکہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی ہماری تھی، ہم اقلیت میں بھی ہو، مگر خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی اس بات کو پسند کی، قبول کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اسلام اتنا پھیلا، اتنا پھولا کہ آپ پوری تاریخ میں سنہرا باب کے طور پہ کیونکہ آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ لکھ کر کے چلے تھے. اور یہاں پہ جب دوبارہ ایک ریاست کی بنیاد رکھی گئی اسلام کے نام پہ، یہاں پر جب حقداروں نے کہا کہ ہمیں حق دو، ہم نے ایک تو اقلیت نہیں، ایک تو اس حوالے سے بھی کہ قربانی انہوں نے دی تھی، ان کی زیادہ قربانی، ان کے ووٹ زیادہ تھے، ان کے کردار زیادہ تھا، ان کی قربانی زیادہ تھی، تعلیم زیادہ تھی ان کے پاس، سب کچھ ہم ان کو دے دیتے تو شاید کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ہم بنیاد سے ہٹ گئے. ہم نے جو مقصد تھا بھائی چارگی، جو مقصد تھا ایثار، ہمدردی، اس سے ہٹ کر ہم نے جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، ہم نے عنایت کو اور اپنے مقصد کو لے کر چلے تو ملک تباہی کے دہانے پہ چلے. اچھا شارق وقار صاحب، آپ کیونکہ معاشی لحاظ سے کافی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں سر، اس وقت معاشی صورتحال کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش پاکستان سے آگے جا چکا ہے. سر وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. جیسے مولانا نے بھی بات کی ہے، اور ظاہر 1971 کا یہ جو واقعہ ہے، یہ ہر 16 دسمبر کو آ کے ہم سب کو دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اور جغرافیکلی اگر دیکھیں تو شاید ڈویژن کے ٹائم پہ کچھ مسائل کریٹ ہوئے، اور اگر آپ وہاں دیکھیں تو بارڈر بھی مغربی پاکستان سے نہیں ملتا ہے بلکہ انڈیا کے ساتھ مل رہا تھا. لنگوسٹک ایشو آئے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ زبان کی بنیاد پر تو تقسیم نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ہر زبان بہت پیاری ہے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ پنجابی ہے. اور یہ تو ایک میڈیم آف کمیونیکیشن ہے بھائی. ٹھیک ہے، جو لوگ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، ان کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ تو کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جی آج بنگلہ دیش کی معیشت $300 ارب کراس کر چکی ہے اور ہم 270 پر آ گئے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے فائنینشیل سائٹس پہ جو ہے وہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. ٹھیک ہے نا، صحیح آدمی کو صحیح کام کرنے کا موقع دیا جائے. میں آپ کا کام نہیں کر سکتا، آپ میرا کام نہیں کر سکتے، یہ ان کا. بالکل. اور ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ سر رہا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان 50 سالوں میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہم لوگ صرف 4 ماشاء اللہ دیکھے، باقی جمہوریتیں دیکھی ہم نے، اور جمہوریت بہترین انتخاب ہیں، ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. جب بھی ہماری کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، اس کا وہ پیچھے والے کے اچھے کام تو دیکھتی نہیں، وہ سمجھتا ہے سبھی غلط ہے، سب لپیٹ دو. یہ چاہے اس نے کچھ بھی ہو، اور اس کے اوپر ایک الزام در الزام اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. آئی ایم ناٹ نان پولیٹیکل آدمی، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی. سبھی یہ ملک مجھے بہت پیارا ہے، چاہے کوئی بھی اس کے لیے اچھا کام کر رہا ہے مجھے وہ پیارا ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے کہ اگر پنجاب میں اورینج ٹرین چلی تو ایک
انٹرنیشنل لیول کی ایک چیز آئی آپ کے لیے، لیکن آپ نے وہاں پہ کہہ دیا جی کہ عوام کو سبسڈی دے دی گئی ہے، ملک پہ سود کا یہ ڈال دیا گیا، وہ ڈال دیا گیا، اگر کوئی کچھ تھا تو پکڑ لو بھائی ان لوگوں کے گریبانوں کو، لیکن عوام کو تو ایک سہولت مل رہی ہے، سہولت دی، ٹھیک ہے. آپ کراچی میں گرین لائن کو دیکھ لیجئے، نعمت اللہ صاحب کے دور سے اس کا آغاز ہوتا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب اس کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ گرین لائن کہاں گئی؟ آج 25 دسمبر کو اس کا افتتاح ہونے کے لیے جا رہا ہے. کچھ دن پہلے شاہ صاحب کی میں نے ایک پروگرام بھی دیکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 80% تو کام ہی نہیں ہو سکتا ہے، 25 دسمبر کو اس کا افتتاح بھی نہ ہو سکے، یہ چل ہی نہ سکے. یہ ایک اچھا کام تھا یار، یہ یہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے. ہم آج بھی اسی G25A3 میں ہی سفر کر رہے ہیں، اور یہی سوچنا چاہیے تھا کہ اگر وہ 25% کام وفاق نہیں کر پایا تو ہم کر دیں، ہم صوبائی کر حکومت دیں. کر دیں. بات تو یہ ہے کہ بھائی وی آر لیڈرز کس لیے ہیں؟ وہ تو ڈیلیور کرنے کے لیے، عوام کو دینے کے لیے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو آپ تھوڑے سے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں، اور وہاں پہ کیا ہوا ہے، وہ لوگ کیوں آگے بڑھ گئے. جیسے مولانا نے بات کی کہ بھائی انہوں نے ایجوکیشن پہ بھی، ابھی اپنے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا، ایجوکیشن کو انہوں نے زیادہ موٹیویٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ اس کو بڑھاتے چلے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایکسپورٹ کرتے چلے گئے، اپنے کام پہ توجہ دی، کام پہ توجہ دی، تعلیم کے اوپر توجہ تھی. اچھا جناب اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو بنگلہ دیش ہے وہ بن گیا، تمام چیزیں ہو گئیں، سقوط ہو گیا، ایک دردناک سانحہ تھا، لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں ہم کس طرح سے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں معاشی لحاظ سے؟ بنگلہ دیش تو آگے نکل چکا ہے، وجوہات سر نے بتا دیں، تعلیم تھی یا دیگر معاملات، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بنگلہ دیش کے حوالے سے ون نیشن ون کنٹری، ٹھیک ہے، یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ وقار صاحب نے کہا کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو منصوبہ تھا گرین لائن کا، یہ 2016 میں کمپلیٹ ہونا تھا، تو آج 2021-22 میں کھڑے ہوئے. تو اب اس پہ جو بجٹ تھا وہ جو لگایا گیا، کس گورنمنٹ نے اس کو شروع کیا اور کس گورنمنٹ کی اس کی افتتاح پر آئی، ٹھیک ہے، اس میں اگر کچھ کام رہ گیا تھا تو دیکھیں اس کا جو بینیفٹ ہے وہ یہاں کے لوگوں کو اٹھانا ہے، اس پروونس کے لوگوں کو اٹھانا. اگر جو 20-22% رہ گیا تھا وہ اس کو کر کے ڈیلیور کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جس طرح آپ نے کہا کہ ہم اگر ایز کمپیئر ٹو بنگلہ دیش اینڈ پاکستان، دیکھیں بگ ڈفرینس، ایک بہت بڑا گیپ ہے ہماری اسٹریٹجی میں. ان کی جو اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری جو معاشی پالیسیز ہیں ان کی بہت ڈفرینٹ ہیں ہمارے ساتھ. ہم تو IMF کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں پچھلے 30 سالوں سے، اور ہم ایک ٹوٹل فیلئر سسٹم پہ کام کر رہے ہیں جو ہمارا فرسودہ سودی کنونشنل سسٹم ہے. ہم اس سے نکلنے کی بات ہی نہیں کرتے. ہماری یہ پریکٹس ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں بھی آج بھی ہم زیرو پہ ہی کھڑے ہیں. ہمارا رزلٹ ہمیشہ زیرو ہی آتا ہے. ہم چاہے کتنے بجٹ بنا لیں، چاہے کتنی پالیسیز بنا لیں، ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے مہنگائی کی صورت میں ہمارا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی، ٹیکس اپون ٹیکس. اب مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول پہ 4 روپے کم کیے ہیں تو 5 روپے سیل ٹیکس لگا دیا، اور 13 روپے اس پہ لیوی ہے. یہ لیوی کیا ہوتی ہے؟ پیٹرولیم پروڈکٹ پہ لیوی اٹ سیلف ٹیکس ہے. تو آپ ایک ٹیکس 13% کا لگا رہے ہیں، سیل ٹیکس 4% کا لگا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 4 روپے پیٹرول پہ کم کر دیا. یہ اعداد و شماروں کی جو ہیر پھیر ہیں، یہ دیکھیں یہ صرف کیا ہے، پبلکلی جو ہے پبلک کو بتانا، ان کو کول ڈاؤن کرنا. لیکن ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں، اس سے ہم نکلیں گے، ہمیں ایک اسلامک موڈ آف فائنینس جو ہے اپلائی کرنا پڑے گا. اس سسٹم سے ہمیں باہر آنا پڑے گا. ٹھیک ہے جناب محی الدین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے کہ معاشی پالیسیوں کے لحاظ سے ہم لوگ کافی پیچھے رہ گئے تھے. اگر کسی جگہ پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ کسی دوسرے صوبے کو ضرورت پڑ جائے، وفاقی حکومت کوئی کام کری ہے تو صوبائی حکومت اس کی ہیلپ کر دے، یہ آپس میں کوارڈینیشن کیوں نہیں بنا پائے ہم لوگ؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہے اس میں کہ جو ایک لسانی تعصب کو جو ہم نے ہوا دی ہے نا، اس نے پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس نے ہمیں تباہی کے اس دہانے پہ کھڑا کر دیا کہ ہم چاہ کر بھی ملاقات نہیں کر سکتے، دل نہیں ملا پا رہے، اعتماد کا فقدان ہے. یہ دیکھیں کالا باغ ڈیم جو ہے، یہ اس کے نہ بننے کی کیا وجوہات ہیں؟ اگر اس کے فوائد کو دیکھیں تو اتنے فوائد ہے کہ آدمی سنے تو ایسا لگ رہا تھا راتوں رات پاکستان ترقی کے منازل کو چھونے لگے گا، مگر نہ بننے کی وجوہات کیا ہے کہ ہم اپنے چاروں صوبوں کے درمیان محبت، بھائی چارگی اور اخوت کے رشتے کو قائم نہیں کر سکے. اور یہ ہماری حکمرانوں کی غلطی ہے کہ
کہ اس وقت بھی یہ بھائی چارگی کو قائم نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اتنے بڑے سانحات کا سامنا کرنا پڑا. اور آج بھی جب ملک کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہا ہے اور اب بھی جو ہے اپنی پالیسی کے اندر جو ہے نا کسی قسم کی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے. پالیسی میں تبدیلی لانی ہوگی آگے بڑھنے کے لیے. دوسری بات اس میں ایک مزید سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں لوگ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے نا ہم نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. جب تک اسلام میں یا پوری دنیا میں جن ممالک میں آپ ترقی دیکھیں، اس ترقی کی ایک وجہ یہ ہے کہ تعلیم سب کے لیے ہے. ہمارے ملک میں تعلیم سب کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے تعلیم ہے، جو غریب ہے اس کے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے. جو سرکاری اسکول کالج ہے اس کے حالات جا کے دیکھیں، اس کے بچے بالکل. اور پھر کوٹے سسٹم نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ وہی نااہل بچہ جس کو بالکل کچھ بھی نہیں آتا، مطلب ایک تو اسکول کے ٹیچروں کا جو معیار ہے اس سے آپ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ بچوں کا کیا معیار ہوگا. وہی بچے پھر آ کے جو ہے نا یہاں پہ عہدوں پر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو صرف عیاشیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. جس نے تباہی کی جو ہے نا بیچ بوئی ہے، اہل لوگوں کا جو ہے حق مار لیتے ہیں. جس کی وجہ سے ایک اہم یہ جو ایس ایس کی جو پڑھائی، سی ایس ایس کی جو پڑھائی ہے، اس میں ایک غریب آدمی کہاں سے پڑھ پائے گا وہ. اور سارے ملک کو چلانے کے لیے یہی بچے جا رہے ہوتے ہیں جو پہلے انگریزوں کی غلامی کر چکے ہیں، اب جو ہے ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا شارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار بجٹ کے بعد منی بجٹ لایا جاتا ہے. سر منی بجٹ کیوں لایا جاتا ہے بار بار؟ اس پر میں بات کروں گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سقوط ڈھاکہ کی اور اس کے ساتھ جو پھر معاشی معاملات ہمارے ہوئے اور اس وقت جو موجودہ معاشی صورتحال ہے پاکستان کی وہ کہاں جا چکی ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے تو معاشی اصلاحات اور معاشی طور پہ مختلف چیزوں کو اتنا بہتر کرنا ہوگا کہ لوگ مستحکم ہو سکیں. ایک عام آدمی کیسے مستحکم ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے شارق وقار صاحب سے بھی کہ بجٹ کے بعد منی بجٹ آتا رہتا ہے. وجوہات کیا ہیں کہ منی بجٹ لانا پڑے اور بجٹ سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں؟ سر کیا وجہ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے سب سے پہلی کہ بجٹ کیا ہے، وہ ٹارگٹس ہوتے ہیں آپ کے کلیکشنز کے کہ جی بھائی ہم نے اس سورس سے جو ہے وہ یہ ریونیو جنریٹ کرنا ہے، یہ ہمارے اس کے اگینسٹ اخراجات ہوں گے. تو پہلے تو ریونیو لانا ہے. ریونیو گورنمنٹ کے پاس کیسے آئے گا؟ وہ تھرو ٹیکس آئے گا. ٹھیک ہے، تو اب وہ ٹارگٹس اگر پورے نہیں ہوں گے تو پھر انہیں منی بجٹ لانا پڑے گا، کسی اور حوالے سے کلیکشن کرنی پڑے گی. تو وہ کیلکولیشنز کے جو ہیر پھیر ہیں وہ اس وجہ سے ان کو یہ دوبارہ یہ چیزیں جب وہ ٹارگٹ نہیں اچیو ہو پاتے تو پھر ان کو یہ کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں. کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ جی ہمارے ہاں جو ٹیکس پیئنگ کلچر ہے وہ کم ہے. سب لوگ ٹیکس میں نیٹ میں نہیں آتے. اور لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہماری انڈاکومنٹڈ اکانومی بھی بہت ہے. اس پہ تو گزشتہ کئی سالوں سے 50 سالوں سے کوشش ہو رہی ہے. کراچی کے لوگوں کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ کراچی سے ہی جاتا ہے اور کراچی میں ہی سب سے اچھا جو ہے وہ ویل ڈاکومنٹڈ کلچر ہے. بٹ کراچی کا پوٹینشیل اس سے کہیں زیادہ بھی ہے. ٹھیک ہے سر، کہا یہ جاتا ہے کہ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ ہی اتنا ٹیکس دے دیتی ہے جتنا لاہور اور فیصل آباد کا ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت تو دو بڑے شہروں کا اگر صرف لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ ٹیکس دے سکتی ہے تو پورا کراچی کتنا ٹیکس دیتا ہوگا؟ مطلب اس وقت کیا کراچی کو اس کا صلہ مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ سامنے تو یہ نظر آ رہا ہے نا. سامنے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ظاہر ایک عام آدمی جو ہے، اگر میں بھی ایک عام آدمی ہوں نا، آپ دیکھ لیجئے کن حالات میں پہنچ گیا. اگر آپ ظاہر ٹیکس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ سروسز مانگتے ہیں، سہولیات مانگتے ہیں کہ جی آپ مجھے صحت کی سہولت دیں، جو ایک جو ویسٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن میں سہولت ملنی چاہیے، آپ کو صحت کے اچھے وسائل ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور شیلٹر، جس سے روٹی کپڑا مکان جس کا نعرہ لگا تھا. اگر آپ کو یہ پوری طریقے سے مل رہے ہیں تو پھر آپ کی جو دوسری انکم ہے وہ تو آپ کی سیونگ ہی ہے نا. ٹھیک ہے، آپ اسے کسی کام میں لگا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ساری چیزیں نہیں مل رہی ہوں گی، یہ جیسے بھی آپ نے گفتگو میں کہا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ سب کے لیے برابر نہیں ہے. امیر آدمی کا بیٹا تو اے لیول یا کانوینٹ میں پڑھ لے گا جا کے. ٹھیک ہے، جو میرے جیسے ہوں گے وہ تو پیلے اسکول میں پڑھا رہے ہوں گے. اگر آپ سیم لیول کی ایک ایجوکیشن دیجئے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں بھی مولانا میری تصریح بھی فرمائیں گے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی ان لوگوں سے وہ مال لے لو جو وجہ معیشت بنتا ہے اور ان سے اچھی باتیں کرتے رہو. ظاہر ہے کہ جو اہل آدمی ہے اس کو موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کو فرنٹ پہ لایا جائے گا اور اس سے کام چلایا گا. لیکن ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں سب کے لیے برابر رہیں گی. برابر ہونی چاہیے. اب اگر آپ جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیں
تھوڑا سا ورلڈ پاکستان میں یہ جو ڈاکومنٹیشن کی بات چلی ابھی آپ چیئرمین ایف بی آر صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہمارے پاکستان کا اس کا گوئنگ کنسرن والا جو ہے وہ کنسرٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم تو بہت زیادہ جو ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ان کا بیان کیا آیا تھا تاکہ آسانی ہو جائے سمجھنے میں لوگوں کی. شبر زیدی صاحب جو 2019 سے 2020 تک عمران خان صاحب کے دور میں ہی چیئرمین ایف بی آر لگے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کافی کام کرنے کی کوشش کی تھی. اس وقت سابق چیئرمین ایف بی آر کہلاتے ہیں شبر زیدی صاحب. نجی کالج کے اندر وہ گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ واضح طور پہ کہہ دے تو بہتر رہے گا, ورنہ اگر اپنے آپ کو ہم یہی کہتے رہیں گے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہوگی. یہ کہنا ہے شبر زیدی صاحب کا. لیکن اس کے بعد اب وہ وضاحتیں دے رہے ہیں ٹویٹر پر, مختلف فورمز پر, کہ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا. لیکن بہرحال ان کا یہی مطلب تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو سکتا ہے خدا نخواستہ. شارق صاحب, یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں تو کیا خدا نخواستہ اسی طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, شبر صاحب بہت قابل احترام ہستی ہیں اور میرے تو جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے وہ بھی اسی کے ہیں, تو میں تو ان کو 25-26 سال سے سمجھے آئیڈیالائز ہی کر رہا ہوں. ہر پوسٹ بجٹ سیمینار میں ان کو سنا اور وہ ان کا فوکس جو ہے وہ ہر دور میں جو ہے وہ ہر حکومت کو انہوں نے یہی کہا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کہ بھائی ٹیکس کلیکشن بڑھاؤ, اور لوگوں کو فورس کیا, چاہے وہ کاروباری طبقہ ہے چاہے وہ انفرادی طبقہ, سب کو کہا کہ بھائی ٹیکس آپ کو دینا ہوگا. مہذب قومیں جو ہیں وہ ٹیکس دیتی ہیں, مگر مسئلہ سارا بات وہی آئی نا کہ آپ کا جو شاید ٹیکس نیٹ بھی بہت زیادہ نہیں بڑھا اور جو وہ ٹیکس تھا وہ استعمال بھی شاید پراپر نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ہمیں ایک ہی سورس نظر آتی ہے کہ ہمارے پاس ہر سال سب سنتے ہیں ہم کہ بھائی ڈیفیسٹ بجٹ ہے, ڈیفیسٹ بجٹ ہے, یعنی اخراجات زیادہ ہیں ریونیو کم ہے. ابھی جو آپ نے منی بجٹ کی بات کی وہ منی بجٹ اسی لیے آ رہا ہے اخراجات زیادہ ہیں. اب وہ اخراجات جائز تھے یا اخراجات ناجائز تھے, ٹھیک ہے نا. سرکار کے اخراجات جو ہیں بیسیکلی ٹیکس تو سرکار کے لیے ہو رہا ہے, پر سرکار جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے عام لوگوں کے لیے, پبلک کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو چلانے کے لیے, اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے روپے سے تو کچھ نہیں کر سکتا, مجھے باہر سے ڈالر منگانے تب جا کے میں کروں گا آپ کو. اور یہ ڈالر جو ہیں یہ تو بھائی صرف امپورٹ کی پیمنٹ میں ہی کام آ رہے ہوتے ہیں جی, اور جس طرح سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے لگتا ہے کہ وہ نہ جانے 200 بھی کراس کر سکتا ہے. غوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عام آدمی کی اگر بات کروں جو کہ اپنے گھر میں ہی بجٹ بنا رہا ہوتا ہے تو اس کو اتنا سینس تو ہوتا ہے کہ اگر میری آمدنی جو ہے وہ 20,000 روپے ہے تو اس نے اس کے اندر سے کھانا پینا کتنا خرچہ کرنا ہے, ٹرانسپورٹ کا کتنا کرنا ہے, بچوں کے اسکول کی فیس کا کتنا رکھنا ہے, وہ ساری چیزیں وہ کیلکولیٹ کر کے رکھتا ہے اور اسی حساب سے وہ اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے کہ کہیں سے ادھار نہ لینا پڑ جائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ادھار لینا بھی پڑ جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے ان لوگوں سے لے جہاں پر کہیں اس کو سود نہ دینا پڑے. تو جب ایک ملک کو چلایا جا رہا اور خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال جہاں پہ دیکھی جا رہی ہے, دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے ہیں وہ, تو کیوں پھر قرضے کی طرف جا رہے ہیں؟ اپنا پیٹ کیوں نہیں کاٹ رہے؟ ٹیکس نیٹ میں ان لوگوں کو کیوں نہیں لا رہے جو نہیں دے رہے؟ اور جب سے پاکستان بنا ہے ٹیکس نہیں دے رہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں, تو ان کے اوپر ٹیکس کیوں نہیں لگایا جاتا؟ دیکھیں, خان صاحب کا زیادہ زور جو ہے اس بات پر ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. یہاں 70% جو ہے نا پاکستان کے عوام غریب ہیں. جی ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص برگر کھاتا ہے KFC کا تو آلریڈی ٹیکس پیڈ ہوتا ہے وہ, کیونکہ KFC پہ تو ٹیکس لے لیتے ہیں وہ اس کے برگر پہ. اگر کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. اسی طرح پیزا کھاتا ہے, کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے, ماچس خریدتا ہے, صابن خریدتا ہے, ہر چیز پہ وہ ٹیکس نا. آپ امپورٹ سے لے کے مینوفیکچرنگ گوڈ سے لے کے وہاں کہاں ٹیکس دے گا وہ, اور کتنا ٹیکس دے گا, ایک لمٹ ہے ہر چیز کی. اب جہاں تک دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے تھے, دیوالیہ تو آلریڈی آپ دیکھیں $200 ارب کے 253 ارب ڈالر کے شوکت ترین صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ اس ملک پر اندرونی اور بیرونی قرضے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کے فارن ریزرو میں $1 ارب بھی نہیں ہے جو آپ نے پچھلے دنوں IMF سے اتنی ریکویسٹ کری, پھر آپ کو $3 ارب جو ہے سعودی عرب نے دے دیے. تو آپ مجھے بتائیں دیوالیہ یہ ہے نا, معیشت کہاں ہے پاکستان کی؟ بالکل اتنا ہینڈ ٹو ماؤتھ آپ ہو چکے ہیں. اب بجٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ریونیو اور ہمارے ایکسپینڈیچر, تو گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچر کو کور کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. اور جہاں تک ریونیوز کی باتیں, تو ہمیں تو پرانے قرضے دینے. سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پرانے قرضے, سودی قرضے چلے آ رہے ہیں وہ بھی تو دینے ہیں نا. اور وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ مہنگائی کی صورت میں پیٹرول پہ, ڈیزل پہ, کیروسین آئل پہ, بجلی پہ, گیس پہ, ہر جگہ آپ ٹیکس لگا کے یہاں سے نچوڑ کے. اچھا غور صاحب, ابھی آپ سودی لفظ استعمال کر رہے ہیں, تو یہ سودی قرضے کے حوالے سے ذرا ایکسپلین کیجیے گا, ہے کیا معاملہ؟
سر یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ یوں ہے کہ جب آپ انٹرسٹ پے نہیں کر پاتے کسی بھی جس سے جو ڈونرز ہیں اس میں پیرس کلب ہے, ورلڈ بینک ہے, IMF ہے, ان کو جب آپ ٹائم پہ ادائیگی نہیں کریں گے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ نہیں دے پائے تو وہ جو اماؤنٹ ہے پرنسپل اماؤنٹ میں اپنا سود ایڈ کر دیتے ہیں, تو وہ ان کا پرنسپل بن جاتا ہے. 100 روپے پہ 10 روپے دینے تھے, آپ 10 روپے بھی نہیں دے پائے تو اب ان کا پرنسپل 110 روپے ہوگا. اب آپ کو 110 روپے پر سود دینا ہے. اب آپ 110 روپے پہ بھی نہیں دے پائے تو اب 120 پہ دیں گے. تو اسی طرح بڑھتے 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 قرضہ, کمپاؤنڈ انٹرسٹ وہی انٹرسٹ ہوتا ہے جس میں آپ جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, اور جہاں پہ ایسی صورتحال ہو پھر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, 180 پہ پہنچ گئی ہے, تو اب سر کیا 200 بھی کراس کر سکتی ہے؟ آف کورس سر, جس طرح کی یہ اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی بھی ہے, اس طرح کی اگر اس پالیسی پہ چلیں گے تو 200 کیا 250 پہ بھی چلے جائیں گے. ان کو یہ چاہیے کہ ابھی جو ہے نا ایک جو سسٹم ٹوٹل فیلئر سسٹم ہے سودی معیشت کا, IMF سے جو اسٹاف لیول پہ ان کی بات ہوتی ہے اس میں یہ بات کریں کہ ہم جو ہے انٹرسٹ نہیں دیں گے, آپ پرنسپل کی بات کریں کہ ہم انٹرسٹ نہیں دے سکتے. دیکھیں پچھلی جو گورنمنٹ تھیں وہ بھی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی رہی ہیں نا, چاہے وہ ڈکٹیٹر تھے جو بھی تھے اس ملک کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے بات کی, قرضے رائٹ آف کرائے, کرانے کے بعد اور اپنے مطالبات منوائے. تو آپ بھی یہ بات کریں کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن جو ہے سود دینے کی نہیں ہے, ہم پرنسپل اماؤنٹ دے سکتے ہیں, آپ کا ایکچوئل دے سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا محی الدین صاحب اس وقت ایک منٹ اگر آپ مجھے تو میں ڈالر پہ تھوڑا سا اس کی جو ریٹ آف ایکسچینج ریٹ ہے ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی بڑی سوری میں نے اس کی تھوڑی سی بات میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا, کیونکہ اگر آپ ایکسچینج ریٹ دیکھیں تو اس پہ بڑی بحث ہوئی کہ جی یہ فلوٹنگ ریٹ کیوں کر دیا, مارکیٹ بیس کیوں کر دیا گیا, جبکہ ساگدار صاحب نے تو اس کو فکس پہ رکھا ہو گیا تھا. اب مارکیٹ بیس پہ ابھی اس سے پہلے کچھ مذاکرات بھی ہوئے, اس کے اندر کہا گیا کہ جی ایکچولی جو ڈالر اس وقت جو 178 یا 180 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی اس کا جو جو ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ 165 ہے. کیونکہ جب یہ آپ کے پاس ریزروز ہوتے ہیں یا ریمیٹنسز بھی آتی ہیں وہ مختلف ڈینومینیشن میں آتی ہیں, وہ ڈالر بھی آتے ہیں آپ کے پاس, وہ پاؤنڈ میں بھی ہوتی ہے اور وہ یورو میں بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ڈفرینٹ کرنسیز ہے. تو ان کے ویٹڈ ایوریج ریٹ کی بنیاد پہ 165 جو ریئر وغیرہ نکلتا ہے. اب یہاں یہ ہے کہ آپ نے تو فلوٹنگ رکھ دیا, یہ نمبرز جو ہیں میرے خیال میں سامنے آنے چاہیے, اس کا طریقہ کار سامنے آنا چاہیے کہ اسٹیٹ بینک ریگولیٹر ہے, اس کو بینچ مارک سیٹ کرنا چاہیے, اس نے کس طرح سے کیلکولیٹ کیا. اگر وہ 165 ہے تو اس کو 165 پہ لایا جائے. یہ میرا اپنا تھاٹ پروسیس ہے. لیکن سر یہ اس وقت کلیئر کریں پبلک کے سامنے, کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ ایک جگہ پہ ڈالر کی بڑھتی قیمتوں کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے نا کہ آپ نے تو مارکیٹ پہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے کانسیپٹ پہ ڈال دیا, وہ مارکیٹ کے اندر انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. جب ہائپ کریٹ کر دی ہے تو پھر وہ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو 180 میں بھی نہیں ملے گا, کہیں پہ کچھ کو مل رہا ہوگا. بلکہ شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ جناب اگر کسی نے بلیک کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. سر کیسے کارروائی کریں گے, کس کے خلاف کارروائی کریں گے؟ بات صرف یہ ہے کہ اسٹیپ لینے کی نہیں, کارروائی کی تو بہت سارے لوگوں کے خلاف باتیں کی گئی تھی لیکن کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا. لیکن میں ابھی بھی اس پوائنٹ آف ویو کے سب سے پہلے اسٹیپ تو یہ لیں گے کہ آپ اس کا بینچ مارک خود سیٹ کریں. اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 165 ہونا چاہیے, یہ تو آفیشیل جو ہے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ان کا کہنا ہے, تو پہلے وہاں سے تو آغاز کریں نا کم از کم. پھر اس کے بعد کب کریں گے بھائی آپ نے یہاں جا کے آپ نے 174 پہ کیسے یا 180 پہ ٹریڈ کیسے کر دیا, لیکن آپ نے تو اوپن چھوڑ دیا اس کو کہ آپ اسی کو بیس بنا کے پھر خود 1-2 روپے آگے پیچھے کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا کہ مارکیٹ کا ریٹ 180 ہے تو اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ ہوگا وہ 2 روپے کم ہوگا اس سے. بالکل ایسی. اچھا محی الدین صاحب بات ہی کر رہا تھا میں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا, پھر کچھ کمی ہوئی, گیس مل نہیں رہی ہے, عوام کا کیا کہنا ہے؟ آپ کی عوام پہ بھی گہری نظر رہی ہے, عوام کیا کہہ رہی ہے اس صورتحال میں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اعداد و شمار کے جادوگر جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ بیچارے عوام پرائمری پاس عوام ہے, میٹرک بہت زیادہ اگر پڑھ لیا تو انٹر, پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد تو ویسے ہی کم ہے. یہ عوام کو جو ہے نا بیسک حقیقت سے سروکار ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, اور حکومت کی بیان بازی اصل میں ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے بالکل نیچے کے لیول سے ہمارے پاس حکمران نہیں آئے.
وہ بیچارے آئے لندن سے، پیرس سے، امریکہ سے، یہاں سے وہاں سے، شاہی بازار سے حکومت آئے. ان کو نہیں پتا کہ بھوک بھی کوئی چیز ہے. بالکل. ان کو نہیں پتا گرمی سے بھی لوگ مرتے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ پیاس واقعی میں لگتی ہے اور گندے پانی لوگ پیتے ہیں. ان کو نہیں پتا. ان کو بنے بنائے سب کچھ ملا ہوا ہے ان کو. یعنی حکمران وہ مل گئے جنہیں کبھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ جو ہے نا بالکل عوام کے درد سے ناواقف ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کی توسط سے کہ دیکھیں عوام پہ بوجھ نہ ڈالے. یہ انہوں نے صحیح کہا کہ 70% عوام ہے. عوام پہ بوجھ نہ ڈالے. آپ ان اشرفیہ پہ بوجھ ڈالے جن کے اوپر آپ کا ٹیکس خرچ ہو رہا ہے. بالکل صحیح. ان اشرفیہ پہ ڈالیں جنہوں نے اشرفیہ رکھ لی اپنے پاس اور انہی کو پکڑنا چاہیے. آپ سنیں نا آپ کے پاس جو ادارے ہیں ان اداروں کے جو افسران ہیں وہ ڈلیور کیا کر رہا ہے؟ جو آپ کروڑوں اربوں روپے ان کو ٹیکس کے مد میں، پینشن کے مد میں، سہولیات کے مد میں دے رہے ہیں. ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہم جو ہے جنہیں اسپتال میں دھکے کھا رہے، ہمارا ٹیکس پہ تم پل رہے اور تمہارے ابو امی بیوی دوسری بیوی بیمار ہو جائے تو وہ جائے کہ جو لیاقت نیشنل پہ علاج کروائے ہمارے پیسوں سے. ہمارا کیا قصور ہے اس میں بھائی؟ صحیح بات ہے. اچھا غوری صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ملک میں اسلامی طرز مالیت کا جو ہے اطلاق ممکن ہو سکے گا؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے. یہ وہ کیسا طریقہ ہے وہ ذرا بتائیے گا. انہوں نے جو کائبور ہے جو ایک سودی بینچ مارک ہے اس کے اگینسٹ، بلکہ اس کو ختم کر کے ایک اسلامک بینچ مارک ہونا چاہیے. اب لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی جو ہے اسلامک بینک جو ہے یہی کائبور یوز کرتا ہے. تو اب کیا کریں بحالت مجبوری، جب پورا والیوم سودی 80% یہاں پر جو ہے نا سودی بینکس ہیں اور اسلامک فائنینس جو ہے وہ 20% ہے. تو سر اسلامک بینک سودی نظام سے ہٹ کریں یا وہ بھی آف کورس ہٹ کریں؟ بالکل ہٹ کریں، لیکن ان کا بینچ مارک ان کو یوز اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پہ فار ایگزامپل ایک مارکیٹ میں شراب کی قیمت ہے اور اسی مارکیٹ میں اگر جوس بک رہا ہے اسی قیمت پر، تو ریٹ اگر دونوں کا ایک ہوگا تو کیا جوس جو ہے وہ حرام ہو جائے گا؟ وہ تو حلال ہی رہے گا نا. صحیح. تو ریٹ کا جو تعین ہے وہ تو لینا پڑے گا. کوئی ایک ریٹ آپ نہیں لیں گے تو وہ بینک پھر کیسے کام کرے گا؟ ایسے اپنا پروفٹ کیسے چارج کرے گا؟ جبکہ اسلامک فائنینس میں کیا ہوتا ہے، وہ ہر پروڈکٹ جو ہے وہ ایسٹ بیسڈ ہوتی ہے، انڈر لائن ایسٹس ہوتی ہے، پیپر کا لین دین نہیں ہوتا. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سودی بینکس ہیں یا سودی معیشت ہے وہ صرف میڈیم جو کرنسی اس کو ٹریڈ کرتے ہیں، اس کے نیچے کوئی ایسٹ نہیں ہوتا. تو سر کیسے ممکن ہے کہ اس کو تبدیل کیا جائے پاکستان کے اندر، اس نظام کو اسلامک نظام ملے؟ بالکل. دیکھیں ملیشیا کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جب یہ مہاتیر محمد نے IMF سے کیسے چھٹکارا دلوایا، انہیں پتا تھا کہ یہ معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. آج دیکھیں اس کو ایشین ٹائیگر کہتے ہیں اکانومی کے لحاظ سے، کیونکہ ابھی اس دنیا میں جو ہے کوئی ایٹمی وار نہیں ہونی، اب اکنامک وار ہے. جو جتنا مضبوط ہے اکنامکلی، اس میں جاپان کو آپ دیکھ لیں، اس میں جرمنی کو آپ دیکھ لیں، یہ وہ کنٹریز ہیں جو اکنامکلی، رشیا کو آپ دیکھ لیں. ہمیں پاکستان کو جو ہے نا اس طرح کی ایٹمی طاقت ہونے کا کیا فائدہ جب اکنامکلی جو ہے باہر والے آپ کے معاملات میں اسٹیٹ مداخلت کر رہے ہیں، اور بلکہ اسٹیٹ بینک آپ IMF کو جواب دے رہے ہیں. پارلیمنٹ کو جواب دینا تھا، اب وہ IMF کو جواب دے ہے. تو آپ اتنے مقروض ہو گئے. تو ابھی جو ہے ایک ڈیسیجن میکنگ کی ضرورت ہے، بڑا اچھا ڈیسیجن لینے کی ضرورت ہے اور پالیسیز کو وہ کرنا چاہیے. اچھا میں شارق صاحب سے بات کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ شارق صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے معاشی طور پہ مستحکم کیا جائے. پاکستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جیو اسٹریٹجک سے ہٹ کر جیو اکنامک کی طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں، مطلب اپنی معاشی طور پر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. تو سر اس اصلاحی پروگرام کے اندر کیا سی پیک ہے یا اور بھی دیگر معاملات ہو سکتے ہیں؟ سی پیک ضرور یقیناً ایک پارٹ ہے اس کا، لیکن ہماری جو اپنی انٹرنل اسٹرینتھس ہیں ہمیں تو پہلے اس کو بہتر پلاننگ کی طرف جانا چاہیے نا. ہم نے اپنی کاپس کی ظاہر ہمیں ایک ایگرو بیس کنٹری ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری GDP میں ایک بڑا حصہ جو تھا وہ ایگریکلچر کا تھا. ہمیں خود اس کو بہتر پلاننگ کی طرف جانا چاہیے. آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم ٹیکسٹائل کے ایک بڑے ایکسپورٹرز میں سے شامل ہیں. جب ٹیکسٹائل کی چیز جانی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کپاس کی پروڈکشن زیادہ ہونی چاہیے. تو ہمیں تو اس طرح پہ دینا چاہیے کہ ہم اس اپنی جو ایگریکلچر لینڈ کو ہے وہ کس حد تک زیادہ دیں. لیکن سر ابھی تو ایپٹما جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے کہ اس وقت صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی ہے، گیس نہ ملنے کی وجہ سے وہ تو پریشان ہیں. اسی وجہ سے تو میں یہی چیز بتانے کے لیے آ رہا ہوں. تو ان کو سپورٹ بھی تو دینی ہے اپنی، ظاہر ہے وہ اب یہاں تو دیکھیے نا، آپ یا آلٹرنیٹ مینس تلاش کیے جائیں گے پروڈکشن کے. دوسرے آلٹرنیٹ مینس کیا ہوں گے؟ آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ہمارے یہاں شوگر کا تو آپ دیکھ ہی رہتے ہیں، ہم سب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 100 ایک لائنیں لگی ہوئی ہیں.
ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں. تو ہر جگہ جو ہے ایک پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا چیز چاہیے اور کیا چیز نہیں چاہیے. ایک ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک چھوٹا سا کسی نے مجھے واٹس ایپ کیا ہے, میسج کیا ہے کہ جی ہمیں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کسی چائنیز اکانومسٹ نے بولا کہ جی پاکستان کو جو ہے وہ IMF وغیرہ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا جیپنیز نے پہنچا دیا. انہوں نے کیسے, وہ کہتے ہیں جی ٹویوٹا سوزوکی ہونڈا ان کے اسمبلنگ پلانٹ یہاں لگے, ٹھیک ہے, آپ ان کی CKDs منگا رہے ہیں, ان کے پارٹس منگا کے بنا بھی لیتے ہیں کچھ, تو وہ یہاں پہ کر رہے ہیں اور وہ گاڑیاں صرف یہیں بکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ تو امپورٹ کر رہے ہیں, CKD منگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا ڈالر باہر جا رہا ہے اور وہ گاڑیاں صرف ان ہاؤس ہی یوز ہو سکتی ہیں آپ کے اپنے کنزمپشن کے لیے. آپ ایکسپورٹ نہیں کر پائے, آپ ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں کر پائے, ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے بڑا اچھا ڈیسیجن لیا, آئی تھنک کہ انہوں نے CBU بند کی ہیں, کمپلیٹلی بلڈ یونٹس کے. اب جو بڑی گاڑیاں ہیں, جو لیویج گاڑیاں ہیں جس میں BMW ہو گئی ہے, جو بنی بنائی آتی ہیں, ان کے پارٹس نہیں ہوتے ہیں, تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن لیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی, اگر CKD بھی ہے تو یہاں کے اسمبل کرو نا, یہاں پہ اسمبلنگ کرو. تو ہمیں تو اپنے سب سے پہلے تو اپنے اکنامک ماڈل کو دیکھنا ہے ہماری کیا ضرورت ہے. 22 کروڑ عوام موجود ہے یار, 22 کروڑ عوام, پہلے تو ان کی ضروریات پوری کرو, پھر جو کچھ آتا ہے پھر ان کو باہر بھیجو, پھر چیزوں کو باہر بھیجو. بالکل سر. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی پالیسیز پہ بھی آؤں گا سر, کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھے صاحب. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک بڑی اچھی بات کی شارک صاحب نے, دیکھیے یہ جو ہمارا جو نظام ہے نا, جو اسلام ہے, ہم نے اسلام کو صرف مسجد اور مدرسوں تک محدود کر دیا ہے, جبکہ یہی اسلام ہے جو آج سے صرف 150 سال پہلے پوری سلطنت اور نظام سلطنت کو چلایا کرتی تھی. اس وقت بھی اکانومی تھی نا, اس وقت بھی تو معیشت تھی نا دنیا میں. یہ وہ کوئی معیشت کوئی نئی ہے کہ بلا ہے جس نے آ کے جو ہے پورے ملک پہ قبضہ کر لیا. تو دیکھو ایک بات ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ایز اے مسلم ہمارے سب کا اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک خود تو آگے نہیں کر رہے ہوتے. جب آپ اپنا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں گے تو وہ اپنا فیصلہ آپ کی طرف متوجہ کریں گے. ایک طرف جو ہے نا ہم نے اپنی پوری نظام کو جو ہے نا اللہ کی جنگ کے مترادف کر دیا کہ سودی نظام پر لے کر گئے, اور دوسری طرف ہم روتے چلاتے رہے اسلام کے نام پہ, تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں جو آپ نے کہا نا کہ بینکنگ کے اسلام کے ہو سکتا ہے, دیکھیں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اگر دیکھیں, جتنی ریسرچ انہوں نے معیشت پہ کی ہے شاید کہ کسی اور دنیا میں کسی نے کی ہو اتنی. ایسا ہی شادی صاحب, بلکہ میں آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ کیونکہ اللہ پاک نے ہی فرمایا کہ اپنے استعداد دیکھ کر ہی کام کرنا چاہیے. ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. آج پوری دنیا کے نظام کو دیکھیں, ہر نظام معیشت کے نظام پہ جس مسئلے پہ بھی جائے وہاں پہ آپ کو فقہ حنفی کی جھلک نظر آئے گی کہ فقہ حنفی یہاں پہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے, آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. ہم پوری دنیا اس سے رہنمائی لے رہے ہیں, ہم کیوں نہیں لے رہے اس سے رہنمائی؟ ہمیں بھی رہنمائی لینی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا غور صاحب یہ فرمائے گا کہ اس وقت جب بھی بجٹ آنے لگتا ہے, ایک یہ سوال ہمارا بیچ میں رہ گیا تھا کہ جب بجٹ آنے لگتا ہے لوگ کب کپانے لگتے ہیں, وجوہات کیا ہیں سر؟ بجٹ آنا تو ایک وہ ہونا چاہیے کہ جناب چلیں ٹھیک ہے, چیزیں ایک طرح سے تقسیم کے عمل میں جائیں گی, ڈر کیوں رہے لوگ؟ ڈر یوں رہے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اب 100 روپے کی چیز جو ہے 200 روپے کی نہ ہو جائے. ایک خوف ہے, ایک فرسٹریشن ہے. اب ایک مزدور ہے وہ 20,000 کی سیلری والا ہے, تو وہ اس کا جو ہے نا دھیان آٹا دال چاول چینی پر جو ضروری اشیاء ہیں خوردون سے اس پہ جائے گا. تو ڈیفینیٹلی یہ تو ایک پریکٹس بن گئی ہے نا, یہ بجٹ نہیں ہے بلکہ ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے عوام کے لیے, ایک خوف کی گھڑی ہوتی ہے. جبکہ بجٹ میں ضروری نہیں کہ چیزیں بڑھیں, کم بھی تو ہو سکتی ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ کم کیا ہوا ہے ابھی تک؟ آج تک کم ہوا نہیں, لیکن سر بجٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں پہ اگر آپ سبسڈائز کر سکتے ہیں, کچھ چیزوں کو مینٹین کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بڑھ جائیں گی. بجٹ کا تو مثال یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ اگر پورا سال ایک کلاس میں محنت کرتا ہے, اس کی ایک رپورٹ کارڈ آتی ہے کہ اس نے کہاں کہاں کیا پرفارمنس کری ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہاں اس کی کمی ہے, اس کو وہاں نیڈ ٹو امپروومنٹ, ٹھیک ہے, اس کو نیڈ ٹو امپروو یہاں کرنا ہے. یہ ہوتا ہے بجٹ کے معنی. اور کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کہاں کہاں کن جگہوں پر رائٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور اس انویسٹمنٹ کا چیک بھی رکھنا ہے تاکہ کرپشن کی نظر نہ ہو جائے. چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اب فنڈ کو ایلوکیٹ کرنا ہے, ایجوکیشن پہ کتنا رکھنا ہے, اسپورٹس پہ کتنا رکھنا ہے. ہمارے عالم یہ ہے کہ اسپورٹس پہ بہت ہے اور ایجوکیشن پہ کچھ نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسہ رکھا جاتا ہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ رکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. سر اگر رکھ بھی دیا تو سرکاری اسپتال رہیں گے, سرکاری اسکول رہیں گے, نہ کہیں پہ
کسی وزیر کا بچہ پڑھے گا، نہ کسی وزیر کا وہاں پر علاج ہو رہا ہوگا سرکاری اسپتالوں میں. تو جب تک کہ صحیح طریقے سے اس کی مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو کوئی مانیٹرنگ کا نظام بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا، جو فنڈ کی آپ ایلوکیشن کریں اس کا چیک رکھیں آپ. وہ فنڈ ہر گورنمنٹ 5 سال کے لیے آتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ بس ہم صرف 5 سال کے ہی ذمہ دار ہیں، جی باقی جو آئے گا بالکل وہ بھرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی، یا تو پھر ایسی جوڈیشری ہو جی جو اس پورے سسٹم کو ان دا لانگ رن لے کے چلیں، کہ گورنمنٹ چلی بھی جائے لیکن وہ سسٹم چیک اینڈ بیلنس کا تا حیات ہو. بالکل ایسے ہی رہنا چاہیے. اچھا جناب شارق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وفاقی حکومت نے اس وقت ایک نئی پالیسی نکالی کہ آٹا، دال، چینی، چاول جو مہنگا ہو چکا ہے، عوام کی دسترس سے دور جا رہا ہے. اچھا، یہ سوال ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کیا لیکن ان کے پاس شاید اس کا جواب واضح نہیں تھا، تسلی بخش نہیں تھا، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ افراد جو ہیں مستفید ہوں گے احساس کارڈ کے ذریعے. وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، کریانہ کی دکانیں بھی رجسٹر کرائیں، اس کے بعد جو ہے لوگ وہاں پر جا کے خریداری کریں گے تو ان کو سبسڈائز ایک طرح سے چیزیں مل جائیں گی، 1000 روپے کا ان کو ایک طرح سے فائدہ ہوگا. تو کیا سر پاسبل ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے کہ واقعی جو ضرورت مند ہے وہ جائے، کریانہ والا وہ جائے، یہ تمام ڈاکومنٹس بنتے بنتے ہی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ سر کیسے یہ ممکن ہے؟ بڑی اچھی بات کی. میں اس کا ایک پریکٹیکل آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا دیتا ہوں. شیئر پتہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جو یہ بات کی نا، یہاں بہت سارے لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ وہ احساس پروگرام کے 2 بینکوں سے جو ہے ان کے اے ٹی ایم مشینوں سے ان کے پیسے نکل رہے ہیں باہر. دے ڈونٹ نو. یہاں لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. میں خود اس کا، میں دفتر میں کام کرتا ہوں، میرے کے پاس ایک مسجد ہے، میں وہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں. بیچارہ ایک صاحب تھے، میں نے ان سے کہا کہ یار بجائے کہ ہمارے جیسے لوگوں کے سامنے تم ہاتھ پھیلاؤ، یہ بینک میں اس کو انٹروڈیوس کرا دیا. اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو آپ تو ان کو بتائیں نا، مجھے بتانے سے کیا فائدہ ہے؟ احساس پروگرام سے یہ مل جائے گا، یہ آپ کو پتا ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ آپ اس میں پراپرلی ان کو مارکیٹنگ کریں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار میرے شناختی کارڈ میں اگر میرا تھم فنگر پرنٹ کام نہیں کر رہا تو وہ ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ جا کے ٹھیک ہے ان کو اویئرنیس دیجیے نا. ان کے گھر میں ٹی وی تھوڑی ہوگا. ٹائم بہت کم رہ گیا. غور صاحب بس اتنا بتا دیجیے گا کہ اگر یہ سبسڈائز تمام آٹے، دال، چینی، چاول پہ کر دیتے پورے پاکستان کو بغیر کسی احساس کارڈ کے جا کے لے لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا سر؟ اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے؟ آف کورس ہے نا، ہونا چاہیے. بلکہ گورنمنٹ کو تو چاہیے کہ آٹا، دال، جو ضروری اشیاء ہیں، اس کا کوئی پیکج بنا کے اس کو فری کریں ویجز میں، بجائے پیسے بانٹنے کے راشن کی تقسیم کا ایک سسٹم بنائیں. بالکل صحیح بات ہے. محدث صاحب لاسٹ کمنٹ کیجیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو معاشی طور پہ آگے کی طرف لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا کچھ ہر حال پہ اسلام کی طرف دیکھنا ہے، دین کی طرف دیکھنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے گئے مدینے میں اور سب صحابہ اکرام کو کہا کہ تمہارے بھائی ہے، یہ ان کا بھائی ہے، تو انہوں نے اپنے جب جائیدادیں پیش کی تو انہوں نے جائیداد کو قبول نہیں کیا. دوسرے لفظوں میں کہا کہ ہدیہ بھیک اور قبول نہیں کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ صرف آپ ہمیں مارکیٹ کا راستہ دکھائیں، تجارت دکھائے گا، تجارت کیسے کروں میں. بالکل صحیح بات ہے. اور یہی اختتامی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں، ان کو برسر روزگار لے کر آئیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام 2 ٹوک کا بھی وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. وقار الحسن کو 2 ٹوک سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.